प्यारे दोस्तों, एक ऐसी औरत जिसे एक मासूम बच्चा रोता बलकता एक कचरे के ढेर में मिला। उस औरत ने बच्चे को सीने से लगा लिया और उसे अपनी औलाद की तरह पाला। मगर देखिए, जब उस औरत के सगे बेटे ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े तो वही बेटा जो उसे कचरे में मिला था, उसने कैसे अपने दूध का कर्ज चुकाया। ये एक ऐसी कहानी है जो यकीनन आपको रुला देगी और आप इस वाक़े को बार बार सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, दिन का वक़्त था और सकीना तेज़ तेज़ कदमों से अपने घर की जानिब जा रही थी। दोपहर की धूप और गांव पर छाया सन्नाटा उसके दिल को अजीब सुकून दे रहा था। अचानक किसी सुनसान जगह से बच्चे के रोने की मध्यम लेकिन दिल दहला देने वाली आवाज़ आई। सकीना चौंक कर रुक गई। उसने आवाज़ की तरफ नज़र दौड़ाई और देखा कि वो आवाज़ कचरे के ढेर की जानिब से आ रही थी। दिल की बेचैनी के साथ वो आगे बढ़ी और हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कचरे के बीच एक टोकरी पड़ी थी और उसके अंदर एक मासूम सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोता जा रहा था। सकीना की हैरत की इंतहा न रही। उसने इर्द गिर्द देखा, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। दिल में खौफ और तशवीश के साथ वो फ़ौरन आगे बढ़ी और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें वाज़ेह थीं। ये मासूम नन्हा सा बच्चा यहाँ अकेला और लावारिस, ये सोचकर उसके दिल में दर्द उठा। ना जाने कौन उसे यहाँ छोड़कर चला गया था और ये कितना छोटा है। अफसोस और मोहब्बत के जज्बे के साथ सकीना सर हिलाती हुई घर की तरफ चल पड़ी। उसकी आंखों में ममता की चमक थी और दिल में बच्चे के लिए बेपनाह शफ़क़त जागी हुई थी। बच्चा बेहद खूबसूरत था, शायद चंद दिनों का ही होगा। वो घर के सहन में दाखिल हुई तो उसका 5 साल का बेटा फराज स्कूल का काम करते हुए बैठा था। सकीना ने फ़ौरन बच्चे को अपनी गोद में लेकर फीडर के साथ दूध पिलाना शुरू कर दिया। फराज हैरत से बोला, अम्मा, ये बच्चा कौन है? ये कहाँ से आया? सकीना ने बच्चे की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज से ये तुम्हारा भाई है। फराज की आंखों में नागवारी की लहर दौड़ गई और वो बोला, अम्मा, ये मेरा भाई नहीं है, मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए। सकीना ने खामोशी से उसे देखा। फराज के अल्फाज दिल को चुभ रहे थे, मगर उसके चेहरे पर सोच की गहरी परछाइयाँ लहराने लगीं। वो जानती थी कि इस मासूम बच्चे को, जिसे वो अब अपने दिल से लगा चुकी थी, कभी भी लावारिस नहीं छोड़ सकती। शाम तक पूरे गांव में खबर फैल गई कि सकीना को एक बच्चा कचरे में मिला है। अगली सुबह सकीना घर से बाहर निकली और सब लोगों से मुखातिब होकर बुलंद आवाज़ में बोली, ये बच्चा आज से मेरा है, इसका नाम हमज़ा है और ये मेरा बेटा है। कोई नहीं कह सकता कि ये कचरे से मिला है। गाँव वालों ने उसके बुलंद हौसले और आला ज़र्फ़ी को सराहा और कहा कि सकीना वाकई एक नेक और अच्छी खातून है। सकीना बच्चे को घर ले आई। वो एक बेवा औरत थी जिसके शोहर का इंतकाल चंद साल पहले हो चुका था। शोहर ने अपने पीछे कई ज़मीनें छोड़ी थीं जिनसे काफ़ी अच्छी आमदनी होती थी। सकीना और उसका बेटा फराज एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। शोहर की कमी दिल को महसूस तो होती थी, मगर अपने बेटे के लिए वो अपनी ज़िंदगी को जीती रही थी। यूँ हमज़ा और फराज एक ही घर में पलने लगे, मगर फराज हमेशा हमज़ा को खेल खेल में मारता और कभी भी अपने इसे भाई तस्लीम ना करता। सकीना अक्सर फराज को समझाती, वो तुम्हारा भाई है, इसे प्यार करो, मगर फराज के दिल में हमज़ा के लिए कोई नरम गोशा नहीं था। वक़्त यूँ ही गुज़रता गया। फराज और हमज़ा दोनों ही गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे। हमज़ा बचपन से ही एक ज़हीन था और खूब मेहनत और लगन के साथ पढ़ता था। एक रोज़ सकीना घर के सहन में बैठी सब्ज़ी काट रही थी। धूप हल्की सी नरम थी और गांव का माहौल पुरसकून। अचानक हमज़ा रोता हुआ उसके पास आया। 7 साल के हमज़ा को रोते देखकर सकीना का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। उसने फ़ौरन उसे गोद में उठाया और प्यार से पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो हमज़ा? हमज़ा आंसू पूछते हुए बोला, अम्मा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? फराज भैया कहते हैं कि मैं कचरे में से मिला हूँ और मैं गंदा हूँ। ये सुनकर सकीना का दिल एक लम्हे के लिए टूट सा गया, मगर फ़ौरन उसने अपने बेटे को गले लगाया, उसके बालों को सहलाया और मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा, नहीं मेरी जान, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम बहादुर, प्यारे और फर्मा बरदार हो।
حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی نمودار ہو گئی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی ماں کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت ہے اور یہی محبت اس کے دل میں سکون پیدا کر رہی تھی۔ یوں دن گزرتے گئے اور دونوں بھائی بڑے ہو گئے۔ فراز نے ضد کر کے شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ دلوا لیا، جس کے لیے اسے اپنی ایک زمین بھی بیچنی پڑی۔ سکینہ خاموش رہی۔ اپنے بیٹے کی تعلیم کے آگے وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی۔ حمزہ نے گاؤں میں رہ کر زمینوں اور کھیتی باڑی کی ذمہ داری سنبھال لی۔ حمزہ نہایت ہی رحم دل اور فرما بردار بیٹا تھا۔ وہ گاؤں کے معاملات سنبھالتا، کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا اور ہر مہینے شہر میں فراز کو ایک اچھی خاصی رقم بھیج دیتا تاکہ فراز اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ سکینہ اپنے بیٹے کی اس محبت اور ذمہ داری کو دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کرتی رہتی اور یہی محبت اور قربانی گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر کو خوشیوں سے بھر دیتی۔ یہ بھی معمول کا ہی دن تھا۔ تھکا ہوا حمزہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سامنے سکینہ مسکراتے ہوئے کھڑی ملی۔ حمزہ فوراً آگے بڑھا، جھک کر سکینہ کے ہاتھ چوم لیے۔ اماں سکینہ نے مسکرا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ یہ وہی نرم دل اور فرما بردار بچہ تھا جو آج جوان ہو کر بھی اپنی محبت اور ادب میں بھی کمی نہ لایا تھا۔ حمزہ سکینہ کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، اماں آپ نے اپنی دوائیاں وقت پر تو کھائی ہیں نا؟ سکینہ نے سر ہلا دیا اور یوں گھنٹوں حمزہ ان کے پاس بیٹھا رہتا، باتیں کرتا اور ان کی خدمت کرتا۔ ایک روز جب حمزہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ سکینہ بے حد پریشان ہے۔ وہ فون پر شاید فراز سے بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی فون کٹ ہوا، سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حمزہ فوراً پوچھ بیٹھا، کیا ہوا ہے اماں؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا کہہ رہے تھے فراز بھائی؟ سکینہ نے آہ بھر کر کہا، فراز نے شہر میں ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور نکاح کر لیا ہے، چند دنوں میں گاؤں لے کر آئے گا۔ میں نے جو خواب اس کے بارے میں دیکھے تھے وہ سب ٹوٹ گئے حمزہ، میرا دل ہی توڑ دیا ہے اس نے۔ حمزہ کے دل میں بھی اس اداسی نے جگہ بنا لی، لیکن اس نے فوراً اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اماں فکر نہ کریں، بھائی کو تو آپ جانتی ہیں نا، وہ تھوڑے ضدی ہیں اور الگ مزاج کے ہیں۔ فکر نہ کریں، جب دلہن کو لے کر آئیں گے تب آپ سارے ارمان پورے کر لینا۔ سکینہ نے مسکراتے ہوئے اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھا۔ دل میں سکون اور فخر کا احساس جاگ اٹھا۔ یہ بیٹا واقعی اس کا سب سے بڑا سہارا اور پیار بھرا تحفہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد فراز اپنی نئی بیوی نجمہ کے ساتھ گھر میں آیا۔ سکینہ نے مسکراتے ہوئے بیٹے اور بہو کا استقبال کیا، مگر نجمہ کے چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ سیدھی اندر کمرے میں چلی گئی۔ سکینہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ سوچا شاید کوئی وجہ ہے کہ وہ خوش نہیں لگ رہی، مگر یہ خیال جلد ہی غلط ثابت ہوا۔ نجمہ نے سکینہ کو منہ تک نہیں لگایا اور ہر بات پر چیختی چلاتی رہی، میں تمہاری خدمت کے لیے نہیں آئی، میں گھر کے کام نہیں کر سکتی، تم اور تمہارا وہ حرام زادہ بیٹا بس کھاتے ہی ہو، میرا شوہر ہی ہے جو سارے کام کرتا ہے۔ سکینہ خاموش ہو گئی۔ وہ نہ بہو سے بحث کرنا چاہتی تھی اور نہ اپنے بیٹے کے گھر میں انتشار دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی بہو اس کے اور حمزہ کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ بنا چکی ہے۔ ایک دن نجمہ نے فراز کے قریب جا کر پیار بھرے انداز میں کہا، فراز تم بہت بھولے ہو اور پاگل بھی۔ فراز حیرت سے بولا، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ نجمہ نے مسکرا کر کہا، ارے تمہارا وہ بھائی جو تمہاری ماں کو کچرے سے ملا تھا، تمہاری ماں ساری جائیداد اس کے نام کرنے والی ہے۔ میں نے خود انہیں کسی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے، حالانکہ حق تو تمہارا بنتا ہے، یہ سب تو تمہارے باپ کا چھوڑا ہوا ہے۔ فراز کی آنکھوں میں غصے کی سرخی جاگ اٹھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، صبح اماں سے بات کرتا ہوں، کیا یہ بات سچ ہے؟ اور حمزہ کو کس خوشی میں جائیداد میں حصہ ملنے لگ گیا؟ سب کچھ تو میرا ہے۔ نجمہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کا پہلا وار کامیاب ہو چکا تھا اور اس نے فراز کے دل میں شک و شبہات کے بیج بو دیے تھے۔ اگلے روز جب حمزہ معمول کے مطابق کھیتوں کی طرف نکلا تو گھر میں تناؤ کا ماحول تھا۔ فراز سخت اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ سکینہ کے سامنے آیا۔ اس کی آواز میں کنجوسی نہ تھی مگر تلخی نمودار ہوئی۔ اماں مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، فراز نے کہا۔ سکینہ نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ کہو بیٹے، کیا بات ہے؟ فراز نے رکتے ہوئے کہا، اماں ساری زمینیں اور جائیداد میری ہیں، حمزہ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ آپ کو کچرے سے ملا تھا، وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے۔
یہ الفاظ سکینہ کے کانوں میں کانٹے کی طرح گھسے۔ اس کی آنکھوں میں غم اور چبھن ایک پل کے لیے جھلک اٹھی، مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس کی آواز میں میٹھی سختی تھی جب اس نے کہا، تم کس انداز سے حمزہ کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بچپن سے یہی سکھایا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ تم بار بار یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ کچرے سے ملا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس کے دل پر تمہارے الفاظ کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ وہ تمہیں کتنی عزت دیتا ہے، کتنا احترام کرتا ہے تمہارا۔ اس کا فیصلہ کروں گی میں، جائیداد کس کو کتنی ملے گی، اور وہ فیصلہ میں ہی کروں گی۔ ابھی وقت نہیں آیا، تم اب یہاں سے چلے جاؤ۔ سکینہ کے الفاظ دو ٹوک اور بے بہا تھے، محبت اور اختیار دونوں کا سنگم۔ فراز کے چہرے پر غصہ پھیل گیا۔ اس نے قدم اٹھائے اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنی ماں کے ایسے جواب کا انتظار نہیں کر رہا تھا، اور سکینہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے بیٹے سے ایسی سختی برتی جائے گی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فراز کا غصہ موج زن تھا۔ نجمہ نے فوراً موقع پا لیا۔ اس کی آواز میں زہر تھا مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ دیکھا نا، میں نے کہا تھا یہ تمہارا بھائی ایک دن تم سے سب کچھ ہتھیا لے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو۔ کسی طریقے سے یہ جائیداد تم اپنے نام کرواؤ۔ کل کو یہ ماں اور حمزہ مل کر ہر چیز لے کر یہاں سے چلے جائیں گے، پھر وہ ہمیں گھر سے ہی نکال دیں گے۔ تب تم کیا کرو گے؟ فراز کی آنکھوں میں تناؤ اور شبہ کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بے قرار تھا، سوچوں میں گرا ہوا کہ ماں کی جائیداد کا طریقہ کیا ہوگا۔ سب کچھ تو اماں کے نام پر ہے، اور اماں نے ہمیشہ حمزہ کو اپنا بیٹا مانا۔ نجمہ نے چالاکی سے کہا، فکر مت کرو، میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ پھر وہ آہستگی سے فراز کے کان میں سرگوشی کرنے لگی، الفاظ نرم مگر زہر بھرے۔ وہ ہر سطر میں شک، غرور اور بدگمان بوتی گئی۔ فراز خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے دل میں جو شکوک پیدا ہو رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ایک خطرناک ارادے کی شکل اختیار کرنے لگے۔ گھر کے اندر ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہوا، مگر وہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ چند دن پرسکون گزر گئے۔ فراز نے سکینہ سے اس معاملے پر دوبارہ بات نہ کی تھی۔ وہ معمول کے مطابق ہی باتیں کرتا رہا، اور حمزہ کے ساتھ رویہ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ حمزہ تو ہمیشہ ہی فراز کی عزت اور احترام کرتا تھا۔ ایک روز فراز جلدی میں سکینہ کے پاس آیا اور بولا، اماں جلدی سے اس فائل پر سائن کر دیں، میری یونیورسٹی میں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ یہ میری امپورٹنٹ میٹنگ کے کاغذات ہیں، بس ایک دفعہ سائن ہو گیا تو مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل جائے گی۔ سکینہ کی آنکھوں میں محبت اور فخر کی چمک جاگ اٹھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے میرے بیٹے۔ اور بغیر دیکھے ہی سکینہ نے جہاں جہاں فراز نے کہا وہاں دستخط کر دیے، ہر جگہ انگوٹھا لگا دیا۔ فراز کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی۔ فائل سائن کروانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو نجمہ نے چمک کر کہا، کام ہو گیا فراز؟ فراز مسکرا کر بولا، ہاں سب کچھ اب میرے نام ہو گیا ہے، ساری زمین اور جائیداد ہمارے نام ہو چکی ہے۔ میں نے اماں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ جائیداد کے کاغذات ہیں، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے، مگر یہ خوشی محض ایک فریب تھی۔ یہ کامیابی نہیں بلکہ ان کی آنے والی بربادی کی شروعات تھیں۔ نجمہ نے چالاکی سے کہا، فراز مجھے حمزہ بہت چالاک لگتا ہے، اب ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ تمہارے نام ہو گیا ہے، ایک ملازم رکھ لیں گے۔ مجھے لگتا ہے جو زمینوں سے آمدنی آتی ہے اس کا آدھا سے زیادہ حمزہ چھپا لیتا ہے، تبھی تو اتنی کم رقم تمہیں بھیج دیتا تھا شہر میں۔ فراز نے جواب دیا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ نجمہ نے ہنستے ہوئے سر ہلایا اور بولی، کل حمزہ سے دو ٹوک بات کرو کہ بہت مفت کھا لیا اور اس گھر میں اب نکلے محنت مزدوری کرے۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی اٹھا رکھا ہے اس کا، اور نہ ہی یتیم خانہ کھول رکھا ہے۔ فراز کی آنکھوں میں سوچ کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتا ہوا اور دل ہی دل میں منصوبہ بندی کرنے چلا گیا۔ اگلے روز حمزہ صحن میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ اچانک فراز باہر آیا اور تیز لہجے میں بولا، حمزہ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ حمزہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، جی بھائی جان بولیں۔ فراز کی آنکھوں میں غرور اور تکبر کی چمک تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، مجھے دوبارہ بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ آج کے بعد تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ بہت تم نے ہمارے پیسے کھا لیے اور بہت تم ہمارے ٹکڑوں پر پل چکے ہو، اب اور نہیں۔ یہ سن کر حمزہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ حیرت سے فراز کو دیکھ رہا تھا، جیسے یہ یقین نہ کر سکے کہ بھائی ایسا بول رہا ہے۔ اسی لمحے سکینہ وہاں آئی۔
فراز کی یہ باتیں سن کر اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے فراز؟ کیا کر رہے ہو تم؟ کون ہوتے ہو میرے بیٹے کو گھر سے نکالنے والے؟ حمزہ میرا بیٹا ہے اور یہ گھر میرا ہے، ہر چیز میرے نام پر ہے، تم ایسے کیسے بات کر سکتے ہو؟ فراز چیخ کر بولا، اگر آپ کو اپنے بیٹے کی اتنی پرواہ ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ میرا گھر ہے، سب کچھ اب میرے نام پر ہے۔ حمزہ حیرت زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سکینہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بیٹے کے الفاظ کو سن رہی تھی۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر کہا، فراز بھائی جو کہنا ہے مجھے کہیں، اماں سے اس طرح بات نہ کریں۔ سکینہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ فراز کے منہ پر مارا۔ یہ تھپڑ ایک تربیت اور حق کا اظہار تھا، مگر فراز کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ اس نے غصے میں آ کر ایک زوردار دھکا سکینہ کو مارا۔ سکینہ زمین پر گرتی رہ گئی اور حمزہ فوراً اپنی ماں کی طرف دوڑا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ فراز کی بے رحمی دیکھ رہے تھے جس نے انہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ حمزہ آنکھوں میں آنسو لیے سکینہ کے پاس پہنچا اور سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ اٹھیے اماں، آپ کا یہ بیٹا ابھی زندہ ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کو سہارا دیتے ہوئے دونوں روتے ہوئے گاؤں سے باہر نکل گئے۔ باہر آسمان بھی ان کے دکھ میں رونے لگا۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ سکینہ نڈھال ہو کر اپنے وفادار بیٹے کے سینے سے چمٹی اور وہ بارش میں چلتے گئے۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ماں اور بیٹے کی محبت، وفاداری اور قربانی کی داستان، اور نہ جانے ان کی منزل اب کہاں تھی۔ دوسری طرف فراز اور نجمہ ابتدائی طور پر خوش تھے۔ نجمہ نے چہک کر کہا، اب ہم آزاد ہیں، ہم سب کچھ اپنے نام کروا چکے ہیں۔ فراز بھی خوش تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ماں کی بے قدری کرنے والے کبھی سچ میں خوش نہیں رہ پاتے، وہ ہمیشہ خالی دامن ہی رہتے ہیں۔ چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ فراز کی ساری فصلوں میں آگ لگ گئی، ایسی آگ جس نے ہر شے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ سال بھر کی محنت اور مزدوری جیسے پانی میں بہا دی گئی ہو۔ فراز اپنا سر پکڑے بیٹھ گیا۔ اس نقصان کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اسے تو زمینوں کے معاملات کا زیادہ علم ہی نہیں تھا۔ سب کچھ حمزہ سنبھالتا تھا۔ اس مہینے بالکل بھی آمدنی نہیں آئی۔ نجمہ فوراً بولی، یہ زمینیں بیچ دو تاکہ ہم اچھے سے گھر کا خرچ تو چلا سکیں، تم جانتے ہو میں کم پیسوں میں بالکل گزارا نہیں کر سکتی۔ فراز نجمہ کی باتوں میں آ گیا اور آدھی زمینیں بیچ دیں۔ بے برکتی ایسی تھی کہ چند روز میں ہی پیسے ختم ہو گئے۔ دن بدن فراز کی حالت خراب ہونے لگی۔ کچھ سوچ کر اس نے باقی زمینیں بھی بیچ کر ایک کاروبار میں سرمایہ لگایا۔ امید تھی کہ قسمت چمک جائے گی، مگر وہاں بھی صرف خسارہ ہوا۔ سارا پیسہ ڈوب چکا تھا۔ وہ سر پکڑے گھر کے صحن میں بیٹھا رہا۔ نجمہ سنجیدگی سے بولی، فراز اب ہم کیا کریں گے؟ اسے شوہر کی پریشانی سے کوئی مطلب نہیں تھا، اسے صرف پیسوں کی فکر تھی۔ یوں دن گزرتے گئے، دونوں کے حالات دن بدن خراب ہونے لگے اور ایک روز ایک خطرناک حادثے نے فراز کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ چارپائی کے ساتھ بیمار ہو کر ویل چیئر پر آ گیا۔ وہ حیرت سے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، جو کبھی غرور کا مجسمہ تھا آج ویل چیئر پر تھا۔ نجمہ سخت لہجے میں بولی، فراز اب تم لنگڑے ہو چکے ہو، معذور ہو چکے ہو، نہ تمہارے پاس پیسہ ہے نہ صحت، اب میں تمہارے ساتھ رہ کر کیا کر سکتی ہوں؟ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، مجھے کوئی بھی مل سکتا ہے، میں تمہارے لیے اپنی زندگی کیوں تباہ کروں؟ یہ کہہ کر نجمہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور فراز خالی ہاتھ خالی دامن تنہا رہ گیا۔ فراز ویل چیئر پر پڑا روتا رہا، دل میں پچھتاوے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ دن یاد کر رہا تھا جب اس نے مظلوم حمزہ اور اپنی ماں کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا، سب کچھ اس زمین اور جائیداد کی خاطر جو آج اس سے چھن چکی تھی۔ اب وہ نہ ماں کی دعاؤں کا سہارا رکھتا، نہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتا تھا۔ دل پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا اور وہ کسی طرح اپنی ماں سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر ماں اور حمزہ کہاں تھے وہ جان نہ سکا۔ اس گھر میں وہ اکیلا تڑپتا رہا، اپنے گناہوں پر پچھتا رہا تھا۔ دوسری طرف ایک ہسپتال کے بیڈ پر سکینہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے حمزہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار کہہ رہا تھا، اماں دیکھیں، میں آپ کا علاج کروا رہا ہوں نا، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ سکینہ روتے ہوئے بولی، حمزہ میرے جانے کا وقت ہے، تم میرے وہ بیٹے ہو جس نے اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا، تم نے مجھے
اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا اور میرے دودھ کا قرض اتار دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اتنا نوازے کہ تم گنتے گنتے تھک جاؤ۔ یہ ایک ماں کی دعا ہے، تم میرے فرما بردار بیٹے ہو۔ سکینہ کے لبوں پر دعائیں تھیں اور حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، فراز جیسا بھی ہے میرا بیٹا ہے، اسے معاف کر دینا۔ لمحوں میں سکینہ کی سانسیں تھم گئیں۔ حمزہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ وہ ماں تھی جس کے احسانات کا بدلہ وہ کبھی نہیں چکا سکتا تھا۔ جب سب کہتے تھے کہ وہ کچرے سے ملا ہے تو سکینہ اسے گلے لگا کر کہتی تھی، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ اور آج وہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ دن، مہینے اور سال بدلتے رہے۔ فراز جو کبھی غرور کا مجسمہ تھا اب ویل چیئر پر پڑا رہتا، لاوارثوں کی طرح کبھی کوئی گاؤں والا ترس کھا کر روٹی دے دیتا اور کبھی وہ ایسے ہی پڑا رہتا، لبوں پر بس ایک ہی الفاظ دہراتا، حمزہ اور اماں کو بلا کر لے آؤ۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں، مگر پھر ایک روز گاؤں میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ پورے 5 سال کے بعد گاؤں میں ایک شاندار گاڑی داخل ہوئی، مگر لوگوں کو گاڑی نے حیران نہیں کیا۔ گاڑی کے اندر موجود شخص نے سب کو چونکا دیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا حمزہ، مگر وہ اب عام لڑکا نہیں تھا، مہنگے کپڑوں میں ملبوس، شاندار انداز میں، جیسے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ جب وہ گھر کے صحن میں داخل ہوا اور فراز کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ فراز کی آنکھیں بھی حیرت سے کھل گئیں۔ یہ تو بالکل بدل چکا تھا حمزہ تھا۔ فراز کی گردن شرمندگی سے جھک گئی۔ حمزہ آگے بڑھا، فراز کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور بولا، بھائی معافی مت مانگیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ فراز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، روتے ہوئے بولا، حمزہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، خدا کے لیے مجھے اماں کے پاس لے چلو، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے، تم بھی مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا ہے، جنہیں میں نے اپنا کہا تھا وہ میرے اپنے نہیں تھے، میں نے کیا کر دیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ حمزہ نے فراز کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور بولا، بھائی میں آپ کو سچے دل سے معاف کرتا ہوں، مگر اماں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں، مگر ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میں نے اپنے بیٹے فراز کو معاف کر دیا ہے، آپ شرمندہ نہ ہوں، اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ یہ سن کر فراز اور بھی زیادہ رونے لگا، اسے تو ماں کی معافی مانگنے کا موقع نہ ملا۔ حمزہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بھائی ماں کی دعائیں ہیں، جو ماں باپ سے دعائیں لیتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اماں نے مرتے وقت دعا دی تھی کہ اللہ مجھے اتنا نوازے کہ میں سمیٹ نہ سکوں، اور آج دیکھیے اللہ نے واقعی نوازا ہے۔ آج حمزہ کے پاس اپنے شاپنگ مالز ہیں، اپنی کار کے شو رومز ہیں۔ وہی لڑکا جو کبھی ایک مکینک کی نوکری کرتا تھا شہر میں، آج اپنے کاروبار میں دن رات محنت کر کے اس مقام تک پہنچا کہ خود بھی حیران رہ گیا۔ حمزہ نے فراز کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی آپ میرے بھائی ہیں، میں نے کبھی آپ کو سوتیلا نہیں سمجھا، میں نے ہمیشہ آپ کو ایک بڑے بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ فراز کی گردن جھکی رہی، شرمندگی سے اس کی نگاہیں زمین پر ٹکی رہیں۔ وہ ویل چیئر کو تھام کر بولا، میرے ساتھ چلیں بھائی، میں ہوں آپ کا بھائی، میں آپ کا علاج کرواؤں گا۔ حمزہ نے اسے سہارا دیا اور گھر سے باہر لے آیا۔ اس روز گاؤں کے لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ حمزہ جو کبھی کچرے میں ملا تھا آج ماں کی دعاؤں سے ایک عظیم انسان بن چکا تھا، اور وہ بھائی اپنے بھائی کو عزت اور محبت کے ساتھ علاج کے لیے لے جا رہا تھا، وہی بھائی جس نے کبھی اسے اپنے بھائی نہیں مانا تھا۔ لوگوں نے اس دن سمجھا کہ رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، محبتوں سے بنتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی مزید واقعات کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔